बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज मंगल है और आप जानते हैं कि हर मंगल को हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं वही जुमला जो बार बार आप सुनते रहें और सुनते रहेंगे वो ये कि मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब का तारुफ इसलिए नहीं कराता कि मैं यही कहता हूँ कि कोई भी बात डॉक्टर साहब के हवाले से करना, क्योंकि अब वो शोहरत डॉक्टर साहब को मिल चुकी है जिसे हम आलमगीर शोहरत कहते हैं। मज़ीद कुछ कहना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ और ये मैं हमेशा कहता रहूँगा, और क्योंकि डॉक्टर साहब के इरादे अब भी ऐसे ही हैं कि और आगे जाने के और आगे जाने के और ऐसे काम करने के जो इंसानियत की फलाह के लिए हो। तो यकीनी तौर पर हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र बात है कि एक ऐसी हीलिंग एनर्जी दुनिया में मुतारिफ़ कराई डॉक्टर साहब ने, जिसे संदा हीलिंग एनर्जी कहते हैं। ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है। हमारे लिए यकीनी तौर पर डॉक्टर साहब भी काबिल फ़ख्र हैं और हमें ये इस बात पर भी खुशी है कि हमारे हम असरों में डॉक्टर साहब हैं, और यही वजह है कि डॉक्टर साहब को प्रिंस ऑफ हीलिंग का खिताब भी दिया गया है। खिताबात बहुत सारे हैं, इनामात बहुत सारे हैं, एजाज़ात बहुत सारे हैं। नाम लेने उनकी तफसील में जाऊँगा तो शायद प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए। बेशुमार किताबों के मुसन्निफ़ हैं, बहुत कुछ है, एक शख्सियत है, लेकिन ना जाने कितने ऐसी चीज़ों का मजमूआ है कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की भलाई है, इंसानियत के लिए काम किया, और यही अज़्म लेकर आज हमारे साथ हमारे ड्राइंग रूम में मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? जो अज़ाइम अब भी आपके हैं कि कुछ न कुछ और करना है। नहीं, आपके बहुत शुक्रिया। आप इतना ज़्यादा, इतने अच्छे अंदाज से, इतने एक खुलूसी दिल से आप बात करते हैं तो मुझे बहुत एक तशवीक, एक ताकत, एक एनर्जी इंसान को मिलते हैं ना। जो डॉक्टर साहब जिससे काम है उसको सराहा जाना चाहिए, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और उसको आवाम तक उसकी अवेयरनेस देनी चाहिए, ताकि लोगों को मालूम हो कि आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और आपने जो कुछ दुनिया को दिया है उससे वो कैसे फ़ायदा हासिल कर सके। सिकंदर साहब, मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र जो है वो मेरी तहरीरों पे है, मेरे जो बुक्स मैंने लिखी है, जो किताबें लिखी, मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र उस पे है। और मैं साथ जो नए मेरे किताब है वो लाया हूँ साथ, लेकिन गाड़ी में रह गया था। अच्छा। अब ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ज़रूर किताब को नाज़रीन को दिखाएंगे कि मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र इसी चीज़ पे है। सही कि मेरी तहरीरें, मेरे बुक्स, मेरी चीज़ें जो मैंने लाया दुनिया में, सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा जो मेरा ये कह ले डिग्री से सबसे बड़ी जो काम मैंने ज़िंदगी में किए, वो फर्स्ट पे जो है ना, जो मेरे प्रैक्टिकल जो समदा है, HMF है, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स है, डिसेंट योगा है, PMBL है, द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि प्रैक्टिकली मैं कराता हूँ। फिर उस चीज़ों को तहरीरों में ला के, विजुअल साइंसेस के आल सब्जेक्ट्स को तहरीरों में ला के, मैं उस जो मेरा जो नए किताब जो अभी छप चुके हैं उसके हवाले से मुझे बहुत खुशी हुई। ये किताब जो है ना तकरीबन 1.5 साल पब्लिशर के पास रहा। अच्छा। और 1.5 साल के बाद छप गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हमारे हाथ में है।
کس نام سے ہے یہ؟ جیل سائنسز کے نام سے. اچھا جیل سائنسز کے نام سے. قدرتی طریقہ علاج کے قدرتی طریقوں سے. صحیح. بہت ہی ایک زبردست طریقہ ہے. یہ گھر کا ایک ڈاکٹر ہے. اچھا جی. آپ کا مقصد ہے کہ یہ ہر گھر میں اس کتاب کو لازمی ہونا چاہیے اور لوگ اس کو پڑھیں تاکہ ڈاکٹر سے دور رہیں, اپنا ٹریٹمنٹ اپنا علاج خود کر دیں. نہیں, ڈاکٹر سے دور نہ رہے, ان کی یعنی نان نیچرل چیزوں سے دور رہے, ڈاکٹر سے دور رہے. بات تو وہی ہے. خدا نہ کرے. مشہور ایک کہاوت بھی نا کہ ایپل اڈے کیپس ڈاکٹر اوے والی بات ہے نا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بک آف ڈاکٹر سمت کیپس ڈاکٹر اوے. اس انداز سے بالکل کہہ سکتے ہیں, کیونکہ انسان اگر نیچرل طریقے سے زندگی گزارے تو وہ کم بیمار ہوتے یا نہیں ہوتے بے. تو اس لیے اگر وہ سارا نیچرلزم ہے اس میں, قدرتی طریقہ علاج ہے. جی ویسے کہ ابھی آپ نے سنا جو ڈاکٹر صاحب اپنے کتاب کے حوالے سے جو بات کی, زیل سائنسز کے حوالے سے, ہم ڈیفینیٹلی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ لے کر تو آئے تھے لیکن گاڑی میں رہ گئی ہے. بریک کے بعد ہم ڈیفینیٹلی وہ کتاب بھی آپ کو دکھائیں گے اور مزید اس کتاب میں کیا ہے, اس کتاب سے آپ کیسے فائدہ کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. اس میں ڈاکٹر صاحب میں بات کرنا چاہتا ہوں کمپلیکسز کے حوالے سے کہ لوگوں میں یا تو احساس کمتری ہوتا ہے اور یا احساس برتری ہوتا ہے. بڑے کم لوگ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسے دیکھے ہیں کہ جو بہت نارمل ہیں یا بڑی نارمل لائف اپنے گزار رہے ہیں. جی. نہ انہیں احساس برتری ہے نہ اسے انہیں احساس کمتری ہے, جسے ہم انفیریٹی کمپلیکس یا سپیریٹی کمپلیکس کہتے ہیں. وہ دیکھیے احساس برتری سے جو میں سمجھتا ہوں, باقی تو آپ بتائیں گے, کہ یہ نقصان ہو جاتا ہے کہ اس کے اگر کوئی شخص احساس برتری کا شکار ہے کہ کبھی کبھی وہ اس حد تک باتیں کرتا ہے کہ جو تکبر میں شمار ہو جاتی ہیں. جی بالکل. اور تکبر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ اگر وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تکبرانہ بات, اس سے کتنے سارے لوگوں کے دل دکھتے ہیں. جب دل دکھتے ہیں ان کی آہ نکلتی ہیں تو وہ پھر شخص کے لیے یقینی طور پر آگے چل کر اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اچھا یہی بات ان لوگوں میں ہے کہ جو احساس کمتری کا شکار ہیں, بے شمار صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں بالکل, لیکن کیونکہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے اس کمپلیکس کی وجہ سے, تو وہ ان کی صلاحیتیں باہر نہیں آ پاتی. تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ان کمپلیکسز میں مبتلا کیسے ہوتے ہیں؟ جی بالکل. انسان یا تو دو قسم, کچھ یعنی جو احساسات ہیں دو قسم کے احساسات ہیں. ایک سارے 3 قسم کے احساسات. اچھا. ایک ہوتے ہیں لوئسٹ وہ احساس کمتری ہمیں کہتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں نارمل جو کہ نہ احساس کمتری میں شمار ہوتے ہیں اور نہ احساس برتری میں یہ نارمل ہوتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں جو کہ احساس برتری میں مبتلا ہوتے ہیں. صحیح. ایسے لوگ جو احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ لوگ زندگی میں کچھ کرنے کے قابل اتنا نہیں ہوتا ہے, لیکن کچھ اچھا احساس کمتری کے بھی بہت سے اقسام ہیں. مثلا کچھ لوگوں میں احساس کمتری لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اس میں احساس کمتری ہوتے ہیں, لیکن اپنے کام میں وہ احساس کمتری نہیں ہوتے, بڑے سے بڑے کام کرتے ہیں اور بڑی سے بڑے مشین چلاتے ہیں. ایسے لوگ میں نے دیکھے, پائلٹس ہے وغیرہ ہے, احساس کمتری کا شکار ہے ایسی چیزوں پہ, پلیسز پہ, کئی اور پہ کچھ چیزوں میں, لیکن وہ دیکھے پلین اڑاتے ہیں اور کوئی احساس کمتری اس میں نہیں ہے. میں نے ایسے دیکھے کہ جو فائٹر پائلٹس ہے, یعنی آپ کو پتا ہے کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا فائٹر پائلٹس یقین مانی. تو اس کا وجہ کیا تھا, میں نے دیکھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو میں سوچ پڑا تھا اس پہ, میں نے تحقیق کی, ریسرچ کی,
کچھ چیزوں پہ انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن ہر انسان جب ایک جگہ پہ احساس کمتری کا شکار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ہر چیز میں احساس کمتری کا شکار ہوں، لیکن وہ بڑا سے بڑا کام کرتا ہے کبھی کبھی تو یا اپنے ڈیوٹی میں اتنے اچھے وہ پرفارم کرتے ہیں جو احساس کمتری والے ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ اپنا کام کر لیتے ہیں. لیکن اگر یہی شخص اپنے آپ کو ایک سجیشن دے کہ مقصد وہ غرور تو نہیں ہے، احساس برتری کرنی چاہیے لیکن احساس برتری غرور میں نہ ہو. احساس برتری تو ہونا چاہیے لیکن احساس برتری غرور میں اس لیے نہ ہو کہ یعنی احساس برتری اگر آپ کریں گے تو اشرف المخلوقات ہیں ہم، احساس برتری دوسرے مخلوقات سے نہ، دوسرے انسانوں سے نہ کریں لیکن دوسرے مخلوق سے احساس برتری کا ضرور کرے. لیکن جو انسان ہے اس سے یہ نہ سمجھے کہ یہ کچھ اور میں بہت سارا کچھ ہوں، ہاں یہ گرا ہوا ہے یا اس طرح کے، اگر وہ ہے تو آپ بھی ہے، کیونکہ انسان ایک بشر ہے، ایک جان ہے. سائنس نے بھی یہ ثابت کی ہے، دین نے بھی یہ ثابت کی ہے کہ آپ غرور نہ کریں، اور نہ تو مذہب کے حوالے سے اللہ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی انسانیت کے حوالے سے آپ کی شخصیت، آپ کی ضمیر، آپ کی چیزیں قبول ہی نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی ایسا نظام آپ کے اندر ہے. اور جب آپ احساس برتری کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں رشتوں کو کھو بیٹھتے ہیں. صحیح بات. یہ دوسروں سے اگر بہت زیادہ احساس برتری کرتا ہے، اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہپنوٹک سجیشن ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں، صحیح. اور ایک اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا میں دوسروں پہ حاوی ہو جاؤں تو یہ ٹھیک ہے، شاید کبھی آپ ہیوی ہو دوسروں پہ لیکن آپ سٹریس، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ آپ میں بیماریاں گھس جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسروں پہ ہیوی ہو جاؤں تو وہ ایک قلبی سکون نہیں ملتا ہے، زندگی بڑے عذاب میں گزر جاتے ہیں، انسان کی زندگی ایسا جیرن ہو جاتے ہیں، بہت پرابلم سے گزرتا ہے. یہ چیزیں میں نے بہت ساری چیزیں اس میں میری جو ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج ہے اس میں لکھی ہے. اچھا، جو ڈپریشن والی بات ہے تو کیا اس ڈپریشن بھی کوئی احساس کمتری کی ایک قسم ہے؟ ڈپریشن میں بھی ایک قسم ہوتے ہیں. ڈپریشن دیکھیں احساس کمتری تو نہیں کہہ سکتا ہے اس کو، ڈپریشن ایک بالکل الگ ہے لیکن ہو سکتا ہے. اور میں دیکھا ابھی مثال دیتا ہوں کیسے. جی آپ سوری، ایسا بات میں ہو سکتا ہے کہ احساس کمتری جو بہت انسان احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ڈپریشن تو نہیں کہہ سکتے، یہ ایک دوسرا ایک شاخص ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے یہی چیز احساس کمتری جو انسان کو ہوتی ہے کیونکہ بہت سی خواہشات ان کے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ احساس جب مسلسل ہوتے ہیں وہ افسردگی کا شکار ہوتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے. ٹینشن پھر ایسا ٹینشن جو ہے وہ ڈپریشن، مسلسل ٹینشن جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے انسان. یہ ہو سکتا ہے 100 میں سے 20 لوگوں کو ایسا لاحق ہو سکتا ہے. جی آپ دیکھیے مثال کے طور میں کوئی لڑکی ہے وہ اتنی حسین نہیں ہے، 3 بہنیں ہیں گھر کے اندر، 4 بہنیں ہیں، 3 بہنیں ٹھیک ہیں، قبول صورت ہے یا خوبصورت ہے، وہ کسی بھی حوالے سے وہ ایسی نہیں تھی کہ اس کا رشتہ ہو. اگر 3 بہنوں کی شادی ہو گئی اس کا رشتہ نہیں ہوا تو احساس کمتری کا تو شکار ہو ہی گئی، لیکن ساتھ ساتھ اس کو ٹینشنس اور ڈپریشنس بھی ہوں گے. کیا میری زندگی کا کیا بنے گا، کیا میں والدین پہ بوجھ بن کے رہوں گی، تو یہ بھی پھر وائف سے ایسا ٹینشن سے اور پھر وہ ڈپریشن کی کیفیت میں چلی جاتی ہے، لیکن یہ مایوس ہو چکی ہے. یہ پرابلمس ہے لوگوں میں ہے. یہ اسکندر صاحب ہمارے معاشرے میں خوبصورتی کو سب سے زیادہ ترجیح دیا جاتا ہے. میں نے دیکھا بہت سے معاشروں میں خوبصورتی کو اتنا زیادہ، ٹھیک ہے وہاں پر بھی بہت ترجیح دی، لیکن ازدواجی مسائل زندگی میں خوبصورتی کو اتنا زیادہ ترجیح اگر آپ دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. اگر آپ خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں یا لڑکے کو دیکھتے ہیں تو اس صورت میں ہو سکتا ہے بہت سے پرابلم زندگی میں، بہت سے رکاوٹیں آ سکے.
اس کا وجہ یہ ہے کہ اب سب سے جو خوبصورتی بڑھ کے ہے وہ انسان کے دل میں ہے. یہ عارضی خوبصورتی ہوتی ہے، اوپر کی جو خوبصورتی یہ تو ختم ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی وقت ختم ہونا ہی ہے. اب 40 سال کے بعد جب انسان کی یا 35 سال، یہاں تو 35 سال لوگ بڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ریکارڈ بات ہے نا، اگر کوئی شخص بہت خوبصورت ہے دیکھنے میں، بہت اچھا ہے، لیکن وہ دیکھتے ہم بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنا ہینڈسم اور بہت اچھا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن اگر اس کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے تو آپ یقین کیجیے وہ شخص، اس کی خوبصورتی ہٹ جاتی ہے، اور وہ ایٹیٹیوڈ جو اس کا بے انتہا خراب ہے تو اس کی خوبصورتی پر وہ حاوی ہو جاتا ہے. اس کا وہ ایٹیٹیوڈ جو بہت بدتمیزی سے لوگوں سے بات کر رہا ہے یا وہ حقارت سے بات کر رہا ہے، تو پھر وہ شخص جو اچھا نہیں ہے، اس کا کلر بھی بہت اچھا نہیں ہے لیکن بہت اخلاق والا ہے، لوگوں سے بہت ڈیسنٹ وے میں بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے. ہمیں اس وقت پھر یہ خیال نہیں آتا کہ اس کا رنگ کالا ہے یا اس کا رنگ کیسا ہے، تو پھر وہ ہم اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی دوسرے بھی رسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا، ایک واقعہ میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو احساسی کمتری کا شکار کیسے ہو جاتی ہے. ایک فیملی میں ایک لڑکا ابھی وہ اسکول کے اندر نارمل نمبر لے کے اس نے میٹرک پاس کیا، تو اس کے والد نے اس سے کہا کہ تم تو دنیا میں کچھ کر نہیں سکتے، جب تم میٹرک نہیں کر سکتے تو تم آگے اور کیا کرو گے، اس سے تو بہتر ہے کہ تم نیچے جاؤ اور کوئی ٹھیلا لگاؤ یا کوئی چھولے بیچو. یا اب اس کو اتنا زیادہ کچھ کہا گیا نا، روز اٹھتے بیٹھتے. میں تو چاہتا تھا، میں نے تمہارے لیے خواب دیکھا تھا کہ تم ڈاکٹر بنو گے، یا میں نے دیکھا تھا خواب کہ تم انجینئر بنو گے، اور تم تو اتنے کم نمبر لے کر پاس ہوئے، تو تم تو زیادہ سے زیادہ فٹ پاتھ پہ کوئی. اب وہ لڑکا نا اتنا وہ احساسی کمزوری کا شکار ہو گیا، اس کو یہ فیل ہونے لگا کہ میں دنیا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے گھر سے زیادہ تر باہر رہنا شروع کر دیا، گھر سے فرار، کیونکہ ہر وقت اس کا باپ اس کو اس سے انداز کی بات ہے. پھر وہ دیر دیر تک گھر سے آتا، پوری صحبت میں وہ چلا گیا، اور ایک وقت ایسا ہے کہ اتنا احساسی کمزوری کا شکار ہوا کہ اس کو ایسا لگا کہ کیونکہ میں بیکار انسان ہوں دنیا میں تو میں کچھ کر نہیں سکتا، میری باتیں میرے تو کہہ دیا ہے، تو ڈرگس کا وہ عادی بھی ہو گیا اس کے اندر. تو اس میں والدین کا بھی بڑا قصور ہوتا ہے کہ وہ اولاد کو اپریشیٹ کریں اس کے اچھے کاموں پہ، اور اگر کریں سبھی غلط کام کر دیا تو اس انداز سے اس کی تذلیل یا تذییق یا انسلٹ نہ کریں کہ وہ ایک کمپلیکس کا شکار ہو جائے. جی، بیسیکلی قصور جو ہے نا کبھی کبھی تعلیم تربیت جو گھر کی ہے، جو ہمارے اسکول کے ہے، اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت کانفیڈنس رکھتے ہیں، بہت زیادہ یعنی احساس سے جسے کہتے ہیں برتری ہے اس میں، تو اس پہ بھی یاد رکھے کہ یہ صحیح ہے، لیکن ان کو نارمل رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اوور کانفیڈنس جب انسان ہوتے ہیں اس میں بھی بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں، لیکن کانفیڈنس بہت ضروری ہے زندگی میں، بہت اہم ترین چیز ہے. کانفیڈنس ناٹ اوور کانفیڈنس. ہاں، اوور بھی اگر ہو لیکن غرور میں نہ ہو اور اخلاق سے ہو. مثلا وہ دلیری جو انسان کو ہے اللہ بھی پسند کرتے ہیں اچھے کاموں میں. اگر آپ غلط کاموں میں دلیری کرتے ہیں تو وہ تو دلیری نہیں ہو، وہ بزدلی ہو گئے نا. صحیح. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے چور ہے یا ڈاکو ہے یا کوئی اور لوگ جو وہ احساس برتری جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ میں، کوئی بڑا ہاتھ کو ہاتھ دیتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے نا احساس کمزوری کی شکار ہوتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں، آئی ڈونٹ نو آپ اس بات سے ہے کہ کریں گے یا نہیں، کہ جو لوگ احساس برتری کے شکار ہوتے ہیں اصل میں وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. وہ ایک نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو وہ اپنے سے کمتر سمجھنا چاہتا ہے. سکندر صاحب، احساس برتری کا مطلب یہ ہے کہ ہم برتر مخلوق ہے، یعنی احساس برتری اچھا ہے،
لیکن وہ اس انداز سے ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں, میں اس مخلوقات کے ساتھ مل کے اس مخلوق کے ساتھ. جو لوگ یہ انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں جو وہ تو بدتمیزی میں آ جاتے ہیں. بھائی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیونکہ اتنا کنٹری کا شکار ہوتا ہے کیونکہ ان کو صحیح بولنا آتا ہی نہیں, ظاہر بدتمیزی کرنا. اب وہ ایسے لوگ احساس کمزوری کے شکار ہوتے. اسی طرح سے میں ایک آفس میں تھا, میں نے دیکھا کہ ایک چیف ایگزیکٹو, اب وہ چیف ایگزیکٹو تو تھے بٹ ہی واز دا اونر آف دیٹ آرگنائزیشن, اس آرگنائزیشن کی وہ اونر بھی تھے. اچھا میری عادت ہے کہ میں اگر کہیں کچھ غلط دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کسی ایک چپراسی جب ان کا آیا تو اس چپراسی نے کوئی ایسی بات کی کہ وہ ان کو ناگوار گزری, تو انہوں نے بہت بدتمیزی کے ساتھ اس سے بات کیا. اچھا وہ کچھ قریب ان کے ہوا تو اس نے بہت بدتمیزی دور اس کو کر دیا کہ تم یہاں سے ہٹو ہٹو جاؤ, تم کل سے یہ نہیں کرنا, کل سے یہ نہیں کرنا, بہت ساری. میں نے کہا ان کو کہ میں نے کہا آپ بھی نہیں مسلم, میں نے یہاں پر ان کو ایک چھوٹی سی بات کی. میں نے کہا ایکس وائی زیڈ جو صاحب بھی تھے, میں نے کہا مجھے یہ بتائیے آپ اگر مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور یہ آپ کی شخص برابر میں آگے کھڑا ہوتا ہے جس سے آپ نے ابھی اتنی بری طرح سے دھتکارا ہے, تو کیا آپ اس کو پچھلے صف میں بھیج دیں گے؟ اس پہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز پڑھ گیا. تو اچھا اب اس میں ڈاکٹر جو کمپلیکسز ہیں, انفیریٹی کمپلیکس, سپیریٹی کمپلیکس, احساس کمتری, احساس برتری, اس میں ریل سائنسز کس انداز سے ان کو نارمل احساس میں لیا گیا؟ ریل سائنسز تو دیکھیے اخلاق سکھاتے ہیں انسان, اور جو بھی الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, مجھے ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام جو ہر صبح 8 بجے چلتے ہیں, ان میں بھی ان کے کالز آتے ہیں اسٹوڈنٹس کی, زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے آتے ہیں, اپنے تجربات کو شیئر کرتے ہیں. صحیح. تو الحمدللہ میرے جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اخلاق سیکھی ہیں. ہاں ایسے بھی اسٹوڈنٹ تھے جو کہ مقصد پہلے جو تھا ان کی لائف کچھ ایسا ہی تھا جس طرح ابھی ہم ذکر کریں, لیکن الحمدللہ ابھی وہ نارمل زندگی گزارے, انہیں ٹھہراؤ ملا, زندگی میں سکھ ملا. تو اس میں ہیلپ کرتے ہیں ریل سائنسز کہ سب سے پہلے آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ احساسات ہے کیا, احساسات کی کیا اقسام ہیں, اور آپ جب کبھی محسوس کرتا ہے, کبھی کچھ جگہوں پہ حساس جگہ ہوتے ہیں یا حساس باتیں ہوتے ہیں, اس پہ آپ خود بھی حساس ہو جاتے ہیں, یا کبھی حساس نہیں اس کو ایزا اگنور کرتا ہے, باتیں بڑے اچھے ہوتے ہیں آپ ان کو اگنور کرتے ہیں. تو اس میں آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں. مثلا ایک ایگزیکٹو سے ایک ایسے لوگ جو بڑی بڑی کمپنیوں کو ڈیل کرتے ہیں, اب ایسے لوگ ہوتے ہیں اس میں سے جو ایک یعنی غرور وہ کبھی نہیں کرتے, کیونکہ کوئی بڑا آدمی جو ہوتی ہیں یا بہت بڑے ان کے عہدے ہوتے ہیں وہ غرور تو کبھی نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ ایسے لوگ پھر ڈیل نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگ پھر لوگوں کو مثلا سربراہ بن نہیں سکتے ہیں, کسی کے گائیڈ بن نہیں سکتے ہیں, چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو, عارضی ہوں گے ایسے لوگ. تو وہ لوگ کس طرح کے اپنے احساسات کو کنٹرول میں رکھے اور اپنے جو انڈر جو ان کے اندر جو کام کر رہے ہیں وہ کس طرح کے ان کو کنٹرول, اس پہ قابو پا سکے. ان کے احساسات کو جو اچھے احساسات ہیں, جو اخلاقی احساسات ہیں, جو بہترین احساسات ہے, جو اچھے رویہ ہے, جو وہ احساس ہے, وہ کیسے جگائیں جائیں. تو وہ ہم سکھاتے ہیں. ایگزیکٹوز آتے ہیں ہمارے پاس, ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, مینیجرز ہوتے ہیں جو واقعی اسٹریس ٹینشن کے شکار ہوتے ہیں, اور میرے پاس آتے ہیں الحمدللہ. ایک دن میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ میں اگلا دن خود ہی وہ شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہاں میں نے
نے کل سے جو زندگی گزارے آج تک میں نے اتنا سکون اتنے اچھا احساس میں نے دیکھا نہیں ہے بالکل صحیح. اور وہ اپنے کام میں جو پہلے ہی ہوتے اس کی کارکردگی میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے ان کے اتنے بہتری آ جاتا ہے ان میں کہ یقین مانے کہ وہ ورکرز خود ہی ایک بڑی کمپنی کے ہمارے پاس ایک چھوٹا آفیسر آیا تھا اور انہوں نے خود سیکھا اور جو انہوں نے یہ دیکھا تو پھر انہوں نے وہاں پر ذکر کیا کہ اس طرح ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس نے نہیں مانا جو جس ایگزیکٹو کو میں نے کہا کہ اس طرح کی کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے اگر ایسا ہے تو میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا میرا ایسا ہو جائے تو کہتے ہیں میں آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ اچھا میں آپ کو خود کہتا ہے گارنٹی دیتا ہوں آپ میرے ساتھ آ جاؤ بس کہتا ہے میں آپ کے ہاتھ میں لے جاؤں مجھے تو وہ لے آیا اس نے جو وہ ابھی جو ان کے کافی سارے ورکر پہلے ہی ہمارے ان کمپنی کے بہت سے اسٹوڈنٹس تھے تقریباً کوئی 25-30 لوگ ہمارے اس کمپنی سے ہمارے اسٹوڈنٹس تھے لیکن یہ لے آیا 2-3 سال کے بعد اس شخص کو اچھا جو چیف ایگزیکٹو ہے ان کے تو وہ جب آیا ان کے بعد انہوں نے جب یہ دیکھا اب وہ سبھی ورکر کہتے ہیں اب تو ایسے ہمارے کام میں اتنا اضافہ ہو گیا اور سب جب بھی آتے ہیں ایسے ایک خوشگوار موڈ میں ہوتے پہلے ہم نے اس پہ منہ پہ ہنسی نہیں دیکھے کبھی وہ مسکراہٹ کہتے ابھی بھی ہنستا نہیں ہے لیکن چہرے سے لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل جیسے کہ ایسا خوش ہے ایسا انرجیٹک ہے وہ ایسے پاورفل ہے وہ اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو اندر سے جیسا کہ ہر لحظہ وہ ایک دن مجھے بتایا کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ یقین مانے جیسا کہ ہر چیز ہلکی ہو گئی پہلے ہر چیز بھاری لگتی اچھا اور ہر چیز میں تو بالکل اور کام جو پہلا تھوڑا سا یعنی اگر اب جو ہے نا ان کی کارکردگی میں 3 گنا زیادہ بڑھ گئے جو پہلا بہت تیزی سے کام ہوا بہت زیادہ ایک حساس تھا ہر کام میں اتنا کام کرتا تھا وہ لیکن اس سے دلخواہ نتائج وہ نہیں ملتے تھے اچھا اب نتائج کئی گنا زیادہ ہو گئے ورکرز کو بلاتے ہیں ان کو لیکچرز دیتے ہیں کہ یہ وہ اس طرح کے کریں اندر احساس جگاؤ اور کام اس طرح ہوتا ہے کام کرنے کے طریقے آپ بہت سی صلاحیتیں کہتے ہیں میں تو صرف چند ورڈ استعمال کرتا ہوں اور سمدھا لیول 6 کو آن کرتا ہوں اور بس جو ہے نا میں چند ورڈ استعمال کرتا ہوں اور لوگ اتنے اچھے انرجیٹک ہو جاتے اتنے خوش ہو جاتے اور اب کوئی بھی میرے سے کوئی ناراض نہیں ہے کوئی شخص خوش میں نے دیکھا کہ اگر خواتین احساس کمتری کا شکار ہیں تو ان کو بھی بڑے نقصانات ہوتے ہیں میں کچھ ایسے کپلز کو کہ اگر ان کی لو میرج نہیں ہے اور ارینجڈ میرج ہے لیکن اس میں سے جو وہ لڑکی تھی وہ کہ وہ ایک اچھی فیملی کو بلانگ بھی کرتی تھی شکل صورت بھی اس کی اچھی تھی لیکن احساس کمتری کا وہ شکار تھی جب اس کی شادی ہوئی اس کے میرج اب کیونکہ وہ ہر آدمی نہیں پسند کر رہا ہوتا مثال کے طور پہ کہ جی ہر بات کو ہر ایک آدمی یس مین کو نہیں پسند کر رہا ہوتا بالکل کہ ہر بات میں جی اچھا جی ہاں ایسا کہا جائے تو اس طرح کی خواتین جن کی شادی ہوتی ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں تو وہ اپنے حقوق بھی نہیں مانگ سکتے جا کے شادی کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مرد بھی ان پہ حاوی ہو جاتی ہے ان کی ساس بھی ان پہ حاوی ہو جاتی ہے اور ہسبینڈ کے ساتھ بھی ان کی ریلیشنس ایک پوری زندگی ان کو کمپرومائز لائف گزارنی بالکل بالکل اگر وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو تو وہ اپنے رائٹس کے لیے بھی فائٹ کر سکتی ہیں اور اپنی شادی کو اس شادی کو وہ انجوائے کر سکتی ہیں بالکل جو کہ ابھی ایک کمپرومائز لائف گزارتی ہیں تو میرے تو خیال ہے کہ اگر ایسی خواتین اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں یا ایسے ہسبینڈ جو احساس کمتری یا کسی بھی کمپلیکس کا شکار تو وہ ضرور آپ سے رجوع کرنا چاہیے آپ کے پاس آنا چاہیے تاکہ بالکل اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں میرے پاس کافی جوڑے آتے ہیں
اور الحمدللہ بڑے اچھے خوشگوار زندگی گزارتے ہیں، اور یہ چیزیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں. اگر ایک بھی آتے ہیں تو بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں، یعنی بھلے زندگی بہت گٹھن، بہت ساری چیزیں. یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر کے ساتھ آپ ایڈجسٹ کیسے، اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کریں، یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. ایڈجسٹمنٹ کہیں پہ بھی لوگوں کی نہیں ہوتی ہے بعض وقت، رشتوں کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، اور اپنے جو معاملات ہیں باقی بہت سارے چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، صحت کے ساتھ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے ہیں. اپنے زندگی میں بہت ساری چیزیں ہم ایک 3 چیز سکھاتے ہیں، 3 جیسے کہ آپ جب اس پہ عمل کریں گے اسی وقت یعنی آپ کو رزلٹ ملتا ہے اس چیزوں پہ، تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور صوفی جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی ایسے لیڈی کہ وہ مقصد ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتی ہے اپنی سسرال میں، تو یہی وجہ ہے کہ نیا ایڈجسٹمنٹ ہونے کی وجہ سے آج کل جو اتنے پرابلمز ہیں ازدواجی زندگی میں، یہی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کسی اور گھر کے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خامیاں بہت بڑی نظر آتے ہیں، اور وہ ان کی جو چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں جو ان کے سسرال والوں کی ہیں وہ بڑی بڑی نظر آتے ہیں. اب اگر وہ یہ سوچیں کہ سسرال والی یہ سوچے کہ مثلا ہماری جو بیٹی ہے اپنی، جو ہمارے اپنے خون ہے، جو ہماری اپنی بیٹی ہے، یعنی بہو کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی بڑی بڑی خامیاں ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں اور بہو کی چھوٹی چھوٹی خامیاں ہمیں بڑی نظر آتی ہیں. اگر سوچے ایسا اور دوسری بات ہے اگر بہو سوچے کہ ماں کی جو ہے نا بڑی بڑی تپڑ بھی برداشت کرے گی، تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے، لیکن ساس کی کچھ کہہ رہی چھوٹی سی بات کو برداشت نہیں. جی ویسے ہم اس حوالے سے بات ہم جاری رکھیں گے، تھوڑا سا مردوں کے حوالے سے بھی کہ وہ جو احساس کمتری کا شکار ہے، مرد حضرات، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور پھر آپ کی کتاب کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ آج منگل ہے اور ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد. جی ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے احساس مختلف کمپلیکسز کے حوالے سے، تو فائنلی میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر ہم آپ کے بکس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے. ٹائم بھی ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ مرد حضرات اگر کم عمری سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ بھی ہیں، ایجوکیشن بھی وہ ٹھیک حاصل کرتے ہیں، لیکن زندگی میں وہ کوئی بہت اعلیٰ مقام نہیں حاصل کر پاتے، بلکہ ان کی زندگی مجھے ہمیشہ ایک اسٹرگل کرتے ہوئے ہی محسوس ہوتے ہیں وہ. تو یہ بھی ایک خامی تو ہے احساس کمتری کی. احساس کمتری کا بالکل ہے یہ. جی اگر وہ ساری زندگی اسٹرگل میں، تو اچھا ہے، اسٹرگل میں کوئی کبھی کچھ چیزیں نہیں ملتے تو انسان اس سبق اٹھانے، لیکن اگر ایک لحاظ سے جو آج کل چل رہا ہے، اگر انسان روز مہینے بہ مہینے ترقی نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں وہ بیمار ہے. یعنی بیمار ہو سکتا ہے احساس کمتری ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، انہیں اپنا علاج کرنا ہوگا. یعنی شخص بظاہر بالکل صحیح نظر آتے، کوشش بھی کرتے، کچھ بنتے نہیں ہیں وہ، لیکن وہ واقعی احساس کمتری کا شکار ہوتے کہ وہ کچھ کر نہیں پا سکتا ہے، صحیح، وہ کرنے کے کچھ قابل ہی نہیں ہے. شکایت ہے ہمیشہ، یا شکایت کچھ لوگ نہیں کرتے لیکن وہ اس طرح. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ایسے لوگ جو احساس کمتری کا شکار ہیں
یہ بہت اچھے پیشنٹ نہیں ہوتے ہیں ڈپریشن کے. کیا میرا خیال ہے کہ اگر ہم ڈپریشنس میں کچھ سپریشنس کریں اور کیٹیگرائز کریں تو شاید 30 to 40% آپ کو وہ لوگ ملیں گے کہ جو شاید احساس کمتری کا شکار رہے, زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن اپنے اس سے احساس کمتری کی وجہ سے جب حاصل نہیں کر سکے تو ان کو ایک شدید قسم کی ڈپریشنس میں چلے گئے, اور اس کے بعد یہ کہ وہ سائیکی ہو گئے اور وہ پھر زندگی اس کی ایسی ہی گزر رہی ہوتی ہے. جی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ, وہ بالکل اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. اچھا ہاں, آپ کی بکس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ناظرین یہ میرے پاس ڈاکٹر صاحب کی مختلف کتابیں ہیں جو مختلف اوقات کے اندر جو ہے لکھی گئی اور مارکیٹ میں ڈاکٹر صاحب نے دی, جس میں ماورائی علوم کا خلاصہ اور عمل کے نام سے کتاب ہے. یہ مراقبہ, یوگا, ریکی, NLP, سندھا ہیلنگ انرجی, RAZ, ہپنوٹزم, ٹیلیپیتھی, کلر تھراپی, میگنیٹزم اور بریدنگ تھراپی کے حوالے سے ہیں. اسی طرح یہ شفائی توانائیوں کی پوشیدہ دنیا, یہ ریکی کے حوالے سے ہے, اور جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی اسٹرانگسٹ ہیلنگ انرجی ہے سندھا ہیلنگ انرجی کے حوالے سے بھی اس میں آپ کو ملے گا. اور سندھا ہیلنگ انرجی پہ ایک الگ سے کتاب ہے جس میں بہت بے اچھی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ سندھا ہیلنگ انرجی ہے کیا, کس طرح سے آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں وہ رول ادا کرتی ہے. اور یہ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج یہ یوگا ہے, مراقبہ جسے ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں, مائنڈ پاور اور سندھا ہیلنگ انرجی سے متعلق بھی ہے. اور جس کتاب کا ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے تذکرہ کیا, میں شانی سے کہوں گا کہ وہ یہاں آئیں اور اس کتاب کو بتائیں. یہ ذیل سائنسز کے نام سے ہے اور اس میں ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کے جو مختلف لیکچرز اور نوٹس ہیں اس پر مبنی ہیں. قدرتی طریقہ علاج کے حوالے سے یہ ایک مکمل کتاب ہے. یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں. شانیہ مجھے بتائیے گا کہ اس پہ کوئی لائٹ اس طرح تو نہیں پڑ رہی ہے کہ جو بلاسٹ ہو. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ اس کتاب کے حوالے سے؟ ہمارے ناظرین تو دیکھ ہی رہے ہیں. یہ ایک بڑا زبردست کتاب ہے جو کہ ہر انسان کے گھر میں یہ کتاب ہونا, یہ ایک نیچرل ڈاکٹر آپ کے گھر میں. اچھا, تو اس وجہ سے یہ ہر انسان کو پڑھنا یہ کتاب بڑی ضروری ہے. صحیح, انتہائی ضروری ہے کتاب کے. اس کے اگر آپ فہرست دیکھیں تو بہت سی چیزیں جس میں ہم لکھا بھی ہے کہ قدرتی طریقہ علاج کی ایک جامع اور مکمل یہ کتاب ہے. جی قدرتی طریقہ علاج کے. جی آپ بتائیں گے ہمیں. یہ آپ فہرست پہ جائیں. ہاں یہ ذیل سائنسز ہیں, ذیل سائنسز کیا اسٹڈی کیا ہے, ہیلنگ کیا ہے, کون سی طاقتیں, کون سی پاورز ہیں, اور کیا انرجی کیا ہے, باقی جو ذیل سائنسز کی جتنی سبجیکٹس ہیں. پھر ہیلنگ کیا ہے, مثالی جسم, لطائف, توانائی کا توانائی کیا ہے کیا, یہ ضروری ہوتے ہیں. دیکھیں کچھ لوگ مختلف چیزوں میں ہیلنگ کے مبتلا ہوتے ہیں. کچھ ایسی جڑی بوٹیاں, کچھ ایسی چیزیں کھاتے ہیں, کچھ عجیب غریب چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں جو جس کے نقصانات بہت سارے ہوتے ہیں. اب یہاں سے جب آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیں کہ مقصد توانائی کیا ہے, طاقت کیا ہے, پاور کیا ہے, قدرتی طریقہ, کوئی بغیر کسی کھائے بغیر بھی کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے صحیح کہ وہ ہے, یہ اس میں ہے. اچھا, اس میں دیگر ناظرین جو اور چیپٹرز ہیں وہ موسیقی کے ذریعے علاج کے حوالے سے ہے. ہاں موسیقی کی بات ہو رہی کہ کچھ لوگ میں دیکھتا ہوں کہ اتنے لاؤڈ وہ سنتے ہیں, میوزک سنتے ہیں. کچھ لوگ کچھ عجیب قسم کی کیفیت میں ہوتے ہیں جو کہ اس دوران اس میوزک کا ہونا اچھا نہیں تھا ان کے لیے. صحیح. اب دیکھیں میوزک بہت سارے میوزکس پہ دین میں بھی پابندی ہیں, تو اس کا وجہ تو کچھ ہوگا نا, کوئی نقصان ہوگا انسان کے لیے. اللہ نے تو سب چیزیں انسان کے مفاد کے لیے زیادہ تر چیزیں
پیدا کیے، لیکن جب وہ مفاد تھوڑے سے ادھر ادھر، تو اس میں میں نے اس میں یہ لازمی ہر شخص کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ آج کل تو ہر گھر میں میوزک اور کارز میں ہر جگہ پہ جو ہے نا میوزک کے بغیر تو واک کر رہے ہیں تو آئی پیڈ لگا ہوا ہے اس کا، بالکل، تو پہلا پڑھ لے میوزک پھر میوزک لگا لے، پہلے میوزک تھراپی پڑھ لے، ورنہ ٹینشن ڈپریشن کا شکار بھی کرتے ہیں، یہ میوزک احساس کمتری کا شکار بھی کرتے ہیں۔ کچھ میوزک ہوتے ہیں، سب نہیں، کچھ میوزک ہوتے ہیں جو آپ کو نارمل کرتے ہیں، آپ کی زندگی کو بہتر کرتے ہیں، آپ کی ہیلنگ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور کچھ اچھا میں آپ کو مختلف جو اس میں چیپٹرز ہیں اس کو بتاتا ہوں، پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں خوشبو سے علاج کے حوالے سے ہے، خوشبو ہم استعمال کرتے ہیں، تو خوشبو کون سے خوشبو استعمال کریں، اس وجہ سے کچھ لوگ احساس کمتری کے شکار یا بڑی پرابلمس کا شکار، حتیٰ ڈپریشن میں خوشبو مبتلا کر دیتا ہے انسان کو، اچھا، اور ڈپریشن سے نجات بھی دے سکتا ہے، احساس کمتری میں مبتلا بھی کر سکتا ہے، اور اسے بھی جلدی امراض آ سکتے ہیں خوشبو کی وجہ سے۔ صحیح۔ کچھ جلد احساس ہوتا ہے کون سے خوشبو کے ساتھ، یہ یہاں پر بڑی اچھی بیانات کیا گئے کہ خوشبو آپ اگر گھر میں کوئی ایسا خوشبو استعمال کریں کہ وہ گھر میں آپ تو سب خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں، مہمان آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ جاتے ہیں کسی کے پاس یا کوئی آتے ہیں، یا آپ نے کون سے خوشبو کا بڑا دنیا ہے اس میں، ہر کوئی پرفیوم لگاتے ہیں آج کل، باڈی سپرے لگاتے ہیں، وہ رول لگاتے ہیں، ڈو رول جو ہوتے ہیں، ایسا چیزیں جو آپ کر رہے ہیں باڈی پہلا پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ استعمال کریں اس چیزوں کو، تو پھر آپ دیکھ لینا کہ کون سا آپ کے لیے ایک جادوئی اثر ہوتے ہیں اس میں۔ اچھا، پھر آئلز ہے، اس میں کیسے استعمال کرنے ہیں آئلز کو، بہت سے بیماریاں ہیں آئلز کے ذریعے ہم رنگوں سے آپ نے علاج دکھایا ہے، رنگوں سے رنگ دیکھیں، ہم ہر قسم کے رنگ پہنتے ہیں، تو یہ میں نے ایک تعمیر شخصیت اس میں بنتے ہیں نا انسان کا، ایک تو نیچرل ہے، تعمیر شخصیت ساتھ بنتا ہے۔ اب رنگ کون سا رنگ، ہم رنگ تو ہر قسم پہنتے ہیں نا، لیکن آپ کو کون سا رنگ پسند ہے وہ یہ آپ کو بتا دیں گے یہاں پر کہ اس کتاب میں ہے کہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو کون سا رنگ پسند ہے۔ کبھی پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہمیں کون سا رنگ پسند ہے، یا جو رنگ ہم پسند کرتے ہیں کیا وہ پسندیدہ رنگ میرے بیماریاں تو نہیں لا رہے یا کوئی پریشانی تو نہیں لا رہے۔ بڑی انفارمیٹو کتاب ہے، ریفرنس پہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں، اور اس تھراپی آپ خود اپنا میڈیسن بنا کے آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہر پروگرام کا کیونکہ وقت جب سب ختم ہو گیا تو میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اس میں بہت سارے چیپٹرز ہیں، مقدسی تھراپی ہے، پانی کے ذریعے علاج ہے، ایکسولوجی ہے، جڑی بوٹیوں سے علاج، یوگا تھراپی، اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں گے۔ کال کریں، آپ ہمارے سائنسز انسٹیٹیوٹ کو کال کریں، ابھی کال کریں، اور آپ کتاب آپ کی کرائیں گے، صرف ان کو نام لکھوا دیں، اپنا ایڈریس لکھوا دیں، کرائیں گے، پیٹیشن نمبر مسٹ ہے، آپ کو دینا ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ پنڈی، اسلام آباد، لاہور میں بھی ہمارے کلاسز ہو رہے، جی 2 جنوری کو لاہور میں ہوں گے، اور 16 جنوری کو لاہور، سر 2 جنوری کو اسلام آباد میں ہوں گے، پنڈی اور 16 لاہور۔ جی یہ بھی آپ نے سنا ڈاکٹر کا پروگرام ہے، ہمارے وقت اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔